जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। जमहूरियत के लिए ज़रूरत है आम आदमी को ये एहसास दिलाने की कि उसका वोट बहुत कीमती है और वो वोट बिरयानी के प्लेट पर नहीं दिया जा सकता। सवाल ये है कि ये जो वन मैन वन वोट है, क्या ये असूल ठीक है? एक तरक्की याफ्ता मुल्क की जो सबसे बुनियादी चीज़ होती है, उसकी जो मिडिल क्लास है, उसका हुजूम बढ़ा। आप उसको श्रिंक करते चले जा रहे हैं। लोगों के पास रोज़गार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं ज़ियाद आमिरी और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार बेबाक सहाफ़ी मोहतरम अशरफ सुहेल साहब। जमहूरियत का राग अलापा जाता है पाकिस्तान में। जमहूरी उसूल ये हैं, जमहूरी ज़वाबित ये हैं, जमहूरियत के मुताबिक हुकूमत चलनी चाहिए, जमहूरियत पाकिस्तान में होनी चाहिए, जमहूरियत है तो पाकिस्तान है, जमहूरियत है तो हकूक़ हैं, जमहूरियत है तो बुनियादी इंसानी हकूक़ के अलमबरदार बनते हैं, जमहूरियत में ही फ़लाह मानी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी होती है। आखिर ये जमहूरियत है क्या? और अशरफ साहब हमेशा अमूमन अपने व्लॉग्स में डिस्कस भी करते हैं, जमहूरियत पर बात करते हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर आप अमूमन अपने व्लॉग्स जब हम सुनते हैं तो नाज़रीन आपने 2-3 दफ़ा बात भी की कि जमहूरियत जो है ना ये होनी चाहिए। जमहूरियत ये बेसिकली पाकिस्तानी कौम मेरे ख्याल में मुतज़लज़ल है, ज़हनी तौर पर मुनक़सिम है। ये जमहूरियत बेसिकली है क्या सर? बहुत ही अच्छी और बड़ी वंडरफुल बात है ज़िया। और जमहूरियत का जो राग है, जो आपने कहा कि हमारे यहाँ पे अलापा जाता है, ऐसे वो ऐसा ही है कि आप राग इस तरह से अलापा जाता है कि आपको बता दिया जाए कि यार ये चीज़ जौन सी है ना ये ठीक है, आप 500 मरतबा फ़लाँ विरद कर लेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आपको नहीं पता होता कि उस विरद के अदाद क्या हैं, उनके असरात क्या हैं, उसके तकाज़े क्या हैं। बस आप फिर उसके बाद विरद करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी जो जमहूरियत है ना, वो इसी तरह की कोई चीज़ बन गई है। जमहूरियत के बारे में अमेरिका के जो 16वें सदर थे, द ग्रेट लीडर इब्राहम लिंकन, उनका एक बड़ा मशहूर उनका ना इसके ऊपर एक कोटेशन है उनकी। वो कहते हैं जमहूरियत इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही। यानी कि और अगर हम इसको उर्दू में बात करते हैं जमहूरियत को, तो ये लफ्ज़ जौन सा है जमहूर से निकला है। और जमहूर जो है वो पब्लिक को कहते हैं, लोगों को कहते हैं। बिल्कुल सही। तो मतलब ये हुआ कि एक ऐसा तर्ज हुकूमत जिसमें लोगों की राय को फौकियत दी जाए और लोगों की राय के मुताबिक जो हुकूमत है उसको तश्कील दिया जाए और वो लोगों की राय और सोच का एहतराम करते हुए डिलीवर करे। इसको अगर हम थोड़ा सा और भी एक्सपेंड कर देंगे तो आपने पहले ही ये गुफ्तगू कर दी है, सारा ही कुछ आपने अपनी गुफ्तगू में समो दिया कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात होती है, इज़हार राय की बात होती है, इख्तलाफ राय की बात होती है। लेकिन ये सारा कुछ और इससे भी पहले अगर हम पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको अगर हम देखें तो उसमें जमहूरियत जो है वो डिपेंड करती है वोट के ऊपर। ऐसे सर। और हमारे सियासतदान जो हैं वो बात भी करते हैं, वोट को इज़्ज़त दो का किनारा आपने सुना, बिल्कुल मियाँ साहब ने लगाया। तो अब वोट की बुनियाद पर जनरल इलेक्शन में लोग वोट डालते हैं, तो वो वोट का असूल हमने ये रखा है कि वन मैन वन वोट। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि ये जो वन मैन वन वोट है, क्या ये असूल और ये तरीका और तरतीब क्या ये ठीक है? मतलब आपका जो वोट है उसकी भी उतनी वर्थ है और बाहर जो नाली साफ कर रहा है उसकी भी उतनी वर्थ है। यानी पीएचडी स्कॉलर का भी स्कॉलर का ही वही वोट है और जो एक आम आदमी है जो नहीं समझता चीज़ों को उसका ही वही वोट है। और इन वोटों के ऊपर, इस गिनती के ऊपर फिर हम चीज़ों को कैमोफ्लेज करते हैं। आप बताएं कि एक मिल है, उसमें 10,000 मजदूर काम कर रहे हैं और उसका जो मालिक है वो कहता है कि भाई आपने वोट जो है वो ज़ियाद आमिरी को देना है। बिल्कुल सही। आपको हम आपकी सैलरी में हज़ार रुपया इजाफा कर रहे हैं। तो उन्होंने 1,000 रुपया लेकर 5,000 या 10,000 बंदे ने आपको वोट दे दिया एक हलके के अंदर से। बिल्कुल सही। तो दूसरा जो बंदा है वो तो फारग हो गया। इसी तरह से एक जागीरदार है, उसकी जागीर में जो मज़ारे काम कर रहे हैं वो तो गुलामों से भी बदतर है। ऐसे ही सर। तो उनका वोट वो ले लेता है। तो ये जो वोट की गिनती है, ये गिनती जो है ये जमहूरियत की बुनियाद है हमारे यहाँ पर। और यही गिनती जो है ये प्रॉब्लम करती है पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम को।
اس میں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اقبال کا جو شعر ہے نا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو بندے تولے کیسے جائیں گے؟ بندوں کا وزن کیسے بنے گا؟ کہ سارے لوگ ٹھیک ہے ہر بندہ ووٹ دے, 1 مین 1 ووٹ والا اصول آپ اپلائی کر دیں, لیکن جو ووٹ دینے والا ہے اس کو آپ نے کیا اس لیول پر لے کر آئے ہیں کہ تمام لوگوں کا ووٹ جو ہے وہ اسی سوچ کے ساتھ جا رہا ہو اور اسی فہم فکر کے ساتھ جا رہا ہو جو ہونی چاہیے. بالکل. اور اسی طرح سے ایک اور اس کے اندر بات جو سی ہوئی ہے کہ ایک حلقہ ہے, اس میں 4 امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں, 1 لاکھ اس کے ووٹ ہیں. ایک بندہ جو ہے, اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ جو ہے نا وہ اس کی شرح جو ہے ووٹ ڈالنے کی وہ 50% ہے, یعنی 50,000 لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یا 51,000 لوگوں نے ووٹ نہیں, یعنی زیادہ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے. تو جمہوریت کے مطابق تو پھر جو اکثریت ووٹ نہیں ڈال رہی ہے تو وہ تو حلقے میں الیکشن ہی کالت ہو جانا چاہیے. اور وہاں پہ 4 بندے الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہ وہاں پہ 45,000 ووٹ پڑے ہیں. 45,000 میں سے ایک بندے نے ووٹ لیا ہے 15,000, دوسرے نے لیا ہے 12,000, تیسرے نے لیا ہے 10,000, چوتھے نے لیا ہے 8,000, تو 15,000 والا جیت گیا. جبکہ 15,000 والے کی مخالفت میں جو ووٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, وہ 10,000, 8,000 اور 12,000 کو آپ کیلکولیٹ کر لیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ ایسے ہی. تو یہ کویسچن مارک ہیں جمہوریت کے اوپر. ان کویسچن مارکس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سر آپ کیا سر پاکستان میں ہی ہے یا اوور آل دنیا میں بھی, بھارت میں بھی جمہوریت ہے, وہاں پر بھی یہی اصول رائج ہے؟ جی. تو آپ کو لگتا ہے یہ جمہوریت کے جو بنیادی اصول قائم کیے گئے ہیں جس کی بنیاد پر یہ کھڑی کی گئی ہے, کیا ان میں ہی کوئی غلطی ہے یا ان کو دوبارہ اصلاحات کی ضرورت ہے ان میں؟ نہیں, ہمیں پاکستان میں ہی صرف ضرورت ہے. اس اصول میں کوئی غلطی نہیں ہے, اس کی اپلیکیشن جو سی ہے جب مختلف لوگ کرتے ہیں. دیکھیں امریکہ میں بھی اسی طرح سے ووٹ پڑھتے ہیں, فرانس میں بھی پڑھتے ہیں, انڈیا میں بھی پڑھتے ہیں, اسرائیل میں بھی پڑھتے ہیں, لیکن وہاں پر جو ریزلٹس ہیں اور وہاں پر جو نتائج ہیں اور لوگوں کا جو فکری جسے کہہ لیں کہ اپروچ ہے وہ ہم سے کہیں بہتر ہے. اس کا دیکھیں ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا اچھی طرح سے, آپ جانتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے لیے جوڈیشل سسٹم, ڈیموکریسی کے لیے جسے ہم کہتے ہیں نا انصاف کا یقینی اطلاق, قانون کی بالادستی, جمہوریت کے لیے ایجوکیشن, یہ بہت ضروری ہے. یعنی بتایا جائے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے تھرو نوجوانوں کو جی بیسیکلی جمہوریت ہے کیا. ہاں جی, اور میں نے ایجوکیشن کا ذکر کیا, لٹریسی کا نہیں کیا. یہ بھی ذہن میں رکھیں بات اس چیز کو. دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس بٹوین ایجوکیشن اینڈ لٹریسی. بالکل سر. آپ دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں, جو طاقتور ہے, جو پیسے والا ہے, وہ بے پناہ پیسہ خرچ کر کے الیکشن جیت لیتا ہے. ایسے قانون بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ ضابطہ اخلاق ہے اس کی پابندی کرنی, وہ نہیں کرتا. اسے پتہ ہے کہ قانون کو میں نے ایسی تیسی پھیر دینی ہے. تو جب تک قانون کا پاورفل اطلاق نہیں ہوگا, اکراس دی بورڈ اطلاق نہیں ہوگا کہ جو غلط کر رہا ہے اس کو پکڑیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بندہ جو سائیکل سوار ہے, پڑھا لکھا ہے, بہت ویژنری ہے, اس کے اندر ایک انرجی ہے خدمت کرنے کی, وہ بندہ سائیکل پہ سوار ہے اور 20-25 ہزار اس کی سیلری ہے. وہ آپ کے حلقے میں یا میرے حلقے میں اگر اعلان کر دے کہ میں نے این کا الیکشن لڑنا ہے تو لوگ اس کو قبول کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. لوگ مذاق اڑائیں گے, لوگ بدماش کو سلوٹ کریں گے, پاورفل کو سلوٹ کریں گے. یہ فرق کہاں پہ ہے؟ یہ فرق ہے اپروچ میں. اس اپروچ کے فرق کو ختم کس نے کرنا تھا؟ وہ ان لوگوں نے جو جمہوریت کے دعوے دار علم بردار بنتے ہیں, انہوں نے اس کو ختم نہیں کیا, انہوں نے اس کو گرو کیا. اس لیے گرو کیا ہے کہ ان کا مفاد اس میں ہے, ان کا اس جہالت کے اندر مفاد ہے. آپ کو ایسے نہیں کر سکتے ہیں کسی ایم این اے یا کسی ایم پی کو کر کے دیکھیں. اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ملک کے اندر ایسا ماحول پیدا ہی ہونے نہیں دیا. جیسے ابھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ لٹریسی تو ہے, ہم پڑھے لکھے بھی ہیں, کتابیں پڑھنا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ کا جو ووٹ ہے اس کی ایک حیثیت ہے, قدر و قیمت ہے, اور وہ میں نے کس کو دینا ہے. کیا میں نے منی لانڈرر کو دینا ہے, یا میں نے جسے کہہ لیں کہ کسی کرپٹ آدمی کو دینا ہے, یا کسی جینیس آدمی کو دینا ہے, یا گنڈے بدماش کو دینا ہے. جب معاشرے کے اندر اس طرح سے جہالت پھیلی ہوئی ہوگی تو اس جہالت کے اندر سے جمہوریت تو نہیں نکلے گی. سر میں اس سے پہلے کہ اس کو منطبق کروں
کہ جمہوریت کے بنیادی اصول کیا ہیں یا کن چیزوں کے اوپر جمہوریت کھڑی ہے؟ یقیناً پاکستانی نوجوان جو پاکستانی سن رہے ہیں، جمہوریت کا راگ الاپا جاتا ہے، جمہوریت نے کیا دیا، یہ عموماً سوال کرتے ہیں ہمیں جمہوریت سے کیا ملا. تو وہ جو بنیادی جمہوریت، یہ حقیقی جمہوریت وہ کیا ہے؟ اور اس سے پہلے میں سر وہ ہٹلر والی جو مثال عموماً بیان کی جاتی ہے کہ اسے وہ ایک مرغا لے کے آیا، اس کے پر نوچنے شروع کر دیے، تو وہ ذرا ہمارے سامعین کو ذرا اس سے مطابقت کر کے تھوڑا سمجھائیے کہ حقیقی جمہوریت کیا اور ہٹلر والی جو مثال ہے اس میں وہ مثال یہی ہے نا. یہی تو چیز ہے کہ جب آپ کی سوچ کو اتنا ڈپریس کر دیا جائے گا تو پھر وہ اس طرح کی جمہوریت ہے جو ہمارے یہاں پہ جمہوریت ہے. بالکل صحیح ہے. آپ کویسچن کریں، میں بلکہ ریکویسٹ کروں گا اپنی یوتھ سے کہ اپنے جو پولیٹیکل ان کی پارٹیز ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ اب جمہوریت کی تو بات کر رہے ہیں، جمہوریت کے لیے سب سے ٹاپ کے اوپر ضرورت ہے عام آدمی کو تحفظ فراہم کرنے کی، انصاف دینے کی، اس کے لیے قانون کے شیلٹر کی. کیا بات. جمہوریت کے لیے ضرورت ہے عام آدمی کو یہ احساس دلانے کی کہ اس کا ووٹ بہت قیمتی ہے اور وہ ووٹ جون سا ہے وہ بریانی کے پلیٹ پر نہیں دیا جا سکتا. کیا بات ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے. جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایک عام آدمی جو ہے، جمہوریت کے ثمرات یہ ہیں کہ جمہوریت کی وجہ سے آپ کی جو اکانومی ہے وہ اتنی اچھی ہو جائے کہ اس کے فروٹس جون سے ہیں وہ لاسٹ لیئر آف دا سوسائٹی، معاشرے کے آخری طبقے تک، نچلے طبقے تک پہنچیں. کیا بات. غربت ختم کریں. ایک ترقی یافتہ ملک کی جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے ضیاء تعمیری کہ اس کی جو مڈل کلاس ہے اس کا حجم بڑھا. کیا بات. آپ اس کو شرنک کرتے چلے جا رہے ہیں. لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، تحفظ نہیں ہے، پسماندگی ہے. یہ کیا لوگوں کا مقدر ہے؟ بالکل. آپ مجھے بتائیں کہ 1971 میں 100 کا ڈالر اگر 3 روپے کا تھا تو آج جو ہے وہ 300 روپے کا ہے، تو کیا یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس نے 300 ہی ہونا تھا؟ یہ 3 سے جسے کہا جا سکتا ہے کہ روپیہ کے مقابلے میں ڈالر کیوں نہیں نیچے چلا گیا؟ صحیح بات. یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے اوپر پبلک کا پریشر آنا چاہیے. یہ گفتگو کی حد تک نہ کریں. باتیں بہت کرتے ہیں، خان صاحب بھی بڑی باتیں کرتے ہیں، دعوے بیٹھے ہیں. ہاں کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، لیکن آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ پریکٹیکلی آپ نے کیا کیا؟ آپ کو پولیس پکڑنے کے لیے یہ تو آپ آگے سے لڑ رہے ہیں. یعنی بنیادی جمہوریت کا اصول آپ اپنی دیکھیں قانون کی واقعتاً بالادستی، پارلیمان کو احترام دیں، وہاں پہ بیٹھ کے قانون سازی کریں اور اس قانون کا اطلاق کروائیں. سسٹم آپ کے پاس ہے، آپ اس کو اپلائی نہیں کر پا رہے ہیں. آپ ایجوکیشن دیں، آپ لوگوں میں احساس پیدا کریں، خود اپنے اندر سے یہ مسئلے پیدا کریں. ایسے ہے. آپ کے جو سرکاری اسکول ہیں وہاں پہ آپ اپنے بچوں کو داخل نہیں کراتے ہیں. حقیقت ہے. آپ ایچ ایس این کی بجائے نا جو آپ کے حلقے میں سرکاری اسکول ہے نا مڈل میٹرک، اس میں اپنے بچوں کو داخل کرا دیں. یہ جو اس قابل بنایا ہی نہیں نا. جب یہ اس کو داخل کرا دیں گے نا وہاں پہ سرکاری اسکول میں، وہ اس قابل ہو جائے گا. وہ خود ہی ہو جائے گا. یہ خود کرا لیں گے اس کو. وہاں پہ اچھے ٹیچر بھی آ جائیں گے، اچھا نصاب بھی آ جائے گا، اچھی گراؤنڈز بھی بن جائیں گی، یہ سارا کچھ ہی ہو جائے گا. لیکن نہیں، تو آپ کس بہا پر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں؟ آپ جائیں کہ اظہار رائے کو کتنی لوگ فوقیت دیتے، 12-15 لوگ وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو جائیں نا، پریزیڈنٹ کو مصیبت بڑھ جاتی ہے وہاں پہ. حقیقت ایسے ہے. اس لیے اس کو پتا تھا یہ 12-15 لوگ جو ان سے انہیں پتہ ہے کہ ان کی رائے کی اہمیت کیا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں. جانوروں کی طرح سے آپ ہانکتے ہیں لوگوں کو اور نام لیتے ہیں جمہوریت کا. یعنی آپ سمجھتے سر پاکستان میں جو جمہوریت ہے یہ برائے نام ہے، اس کے جو ماخذ ہے اور جو جمہوریت کے ثمرات ہیں وہ نہ تو پاکستان کے عام عوام تک پہنچے ہیں، اور یا پھر آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ایک مڈل کلاس طبقہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے. جمہوریت تو ایسے نہیں کہتی. دیکھیں جمہوریت آپ کو شعور دیتی ہے، آپ کی فکر میں، آپ کی سوچ میں ایک بہتری لاتی ہے، آپ کو احساس لاتی ہے کہ یو آر اینٹیٹی. بالکل آپ کی کوئی حیثیت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں جو ہمارے سیاستدان ہیں، یا جب سے ہمارے یہاں جمہوریت کا سمجھ دور آ چکا ہے، یا 2008 سے اب تک جمہوریت تو ہے نا، چاہے جیسی بھی رہے برائے نام بھی الیکشن تو ہوتے ہیں، ووٹ تو پڑتے ہیں، سامنے تو یہی ہے کہ یہ جمہوریت ہے. تو اب اس کے ثمرات نہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاستدانوں نے یا پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ نہ تو سیاستدانوں نے اس طرح صحیح طرح اس میں امپلیمنٹ کیا ہے، نہ اس کو لے کے آئے. تو اس میں بنیادی غلطی کس کی ہے، قصوروار کون ہے، یا پھر ہمیں ایسے جھلسنا ہے؟ نہیں دیکھیں وہی لوگ جو اس کے دعوے دار ہیں وہ ارادتاً جی سر
اس کا دعویٰ تو کرتے ہیں, آپ دکھا تو رہے ہیں ریڈ بل کو, جی سر, لیکن آپ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک چھوٹی سی, میں نے پہلے بھی بات کی اپنے کے ولاگ میں, خان صاحب کے اوپر میں تنقید کرتا ہوں. بالکل صحیح. اس لیے کرتا ہوں کہ خان صاحب نے 1996 میں سیاست میں آنے کا اعلان کیا, ان کا حق تھا, ان کی ایک مقبولیت تھی, لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے تھے. وہ کینسر کا ہاسپٹل بنا چکے تھے شوکت خانم, ٹھیک. بالکل صحیح. خان صاحب اگر اس وقت پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں, جی سر, اور ان کے ساتھ جو چھوٹے شہر ہیں, 100 ہو جائیں گے, 200 ہو جائیں گے, ان میں خان صاحب ایک تعلیمی اصلاحات کے لیے کام کرتے, وہاں پہ کالجز بناتے کہ جو بھی بچہ وہاں پر آئے پڑھنے کے لیے اس کی وہ تربیت کرتے کہ یہ ہے کیا چیز, ہمارے حقوق کیا ہیں, ہمارے فرائض کیا ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 1996 میں اگر وہ یہ کام کر رہے ہوتے تو آج جو ہماری یوتھ ہے جو وہاں سے پڑھ کر آئی ہوتی, کتنا بڑا ان کا ایک حجم ہوتا, ایک ایگزیکٹ اپروچ کے ساتھ. لیکن ایسا نہیں ہوا, اس ویژن کو انہوں نے نہیں لیا. اگر وہ اسکول یا کالج بنا لیتے تو کوئی ان کو روک سکتا تھا؟ بھی ایجوکیشن کا کام کر رہے ہیں, کوئی بھی, ان کو سپورٹ بھی مل جانی تھی, بہت زیادہ پیسہ بھی مل جانا تھا, بلڈنگز بھی مل جانی تھی, لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا, ایک اسٹرانگ ایک یوتھ بناتے جس کا سیاسی شعور ہوتا, جس کو اپنے ووٹ کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا, پھر وہ ووٹ ڈالتے, خان صاحب کو ڈالتے یا کسی کو بھی ڈالتے, وہ اس کی اور ان کے ووٹوں سے جو منتخب ہو کر آتے وہ صحیح نمائندے ہوتے. بالکل صحیح. تو ہمیں بہرحال اگر ہم نے جمہوریت کو ساتھ چلنا ہے تو ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو نیک نیتی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ ملک کے اندر جوڈیشل سسٹم ہے اس کو ٹھیک کریں, ملک کے اندر سیاسی شعور کو بہتر کرنے کے لیے ایجوکیشن ریفارمز لے کر آئیں, تعلیم کو فروغ دیں, ملک کے اندر جو ایک عام آدمی ہے اس کے جو حقوق ہیں ان حقوق کا اس کو احساس دلائیں, اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے غنڈہ گردی ضروری نہیں ہے. آپ بڑے تحمل سے اور بڑی خاموشی کے ساتھ اور بڑے آرگنائز طریقے سے اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں, بلکہ وہ زیادہ بیسٹ وے ہے. اچھا سر, ماشاء اللہ بڑے اچھے انداز سے ناظرین ہمارے یقین جمہوریت کا جو بنیادی اس کا معنی ہے, مفہوم ہے, وہ سمجھ چکے ہیں. بڑے اچھے انداز سے آپ نے اس پہ روشنی ڈالی. میں سر آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے فرمایا رول آف لا ہونا چاہیے, بنیادی انسانی حقوق جو ہے نا وہ ان کی حفاظت ہونی چاہیے, اور اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے سر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جمہوریت جب ہوتی ہے تو اس میں جمہوری قوتیں اور جمہوریت کا جو نظام ہے, جو لوگ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کا اعتماد کا ہونا کتنا ضروری ہے اس جمہوری نظام کو, جیسا کہ ابھی نہیں ہے ہمارے لوگوں کا, وہ اس سسٹم پہ یہی وجہ ہے نا کہ آپ دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ایک چھوٹا سا اس کا سمجھ کہ لٹمس پیپر جو سا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ, جن لوگوں کے پاس بھی اقتدار رہا ہے, ان کے اقتدار میں آپ لوگوں کو یہ چیک کرنا چاہیے اب کہ انہوں نے اپنے اقتدار میں اداروں کو کتنا مضبوط کیا, سپرمیسی آف لا کے لیے کتنا کام کیا, پریکٹیکلی کام, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کتنا کام کیا, لوگوں کے حقوق کے لیے وہ کتنے فکر مند ہوئے, اور جو آپ کی اکانومی ہے اس کو بہتر بنانے اور اس کی بہتری کو پبلک میں, سوسائٹی میں شفٹ کرنے میں وہ کتنے کامیاب رہے. اگر انہوں نے ایسے کسی نے بھی کام کیے ہیں جس نے نسبتاً بہتر کام کیے ہیں, اس کو سپورٹ کریں. اور اگر آپ کسی کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کسی سے آپ کو توقع ہے, کوئی امید ہے, ادھر دیٹ از پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یا کوئی بھی پارٹی ہے, تو اس کے ووٹر کو ایک اندھے بہرے گونگے سپورٹر بننے کی بجائے اسے پریشر وہاں پہ بیلڈ کرنا چاہیے کہ آپ یہ چیزیں کریں. بہت زبردست. یہ تب ہی ہوگا کہ جب ہمارے اندر ایک ول پاور آئے گی, یہ ہونا چاہیے, شعور آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, ہوتے رہنے چاہیے. یہ ہوں گے, ہوتے رہیں گے, تو آہستہ آہستہ وہ جو گندا پانی ہے نا, وہ ٹیپ کو اگر ہم کھول دیتے ہیں تو بالٹی میں جو گندا پانی ہے وہ پھر نکلتا جائے گا اور صاف پانی اس میں آ جائے گا. یہ چیزیں ہیں اگر ہم نے ڈیموکریسی کی طرف جانا ہے. ناظرین, بڑے خوبصورت انداز میں سر اشرف سہیل صاحب نے جمہوریت پر روشنی ڈالی کہ یقیناً جمہوریت کو پنپنا چاہیے, بڑھتے رہنا چاہیے. ایک وقت تو آئے گا, کبھی تو وہ دور آئے گا جب یہ بالغ ہو جائے گی, جب یہ صاف ہو جائے گی, اس میں سے گندے انڈے نکل جائیں گے, گندا پانی ختم ہو جائے گا. ناظرین کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں. آپ کی رائے میں جمہوریت کا کیا مطلب ہے, آپ جمہوریت کسے سمجھتے ہیں, اور کیا پاکستان
پاکستان میں جمہوریت حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے؟ اپنے میزبان زیاد تعمیری کو دی اجازت، اللہ نگہبان۔